إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، ہر قسم کی بندگی، ہر قسم کی تعریف، تحمید، تحلیل، تکبیر، تمجید، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، ہر طرح کا غلبہ، اختیار، قدرت اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم
मुसलमान घराने में पैदा होते हैं और अपना नाम मुसलमान रख लेते हैं। हमें इस्लामी तालीमात से आगाही ना भी हो तब भी हम अपने आप को कामयाब समझते हैं। ये हम मुसलमान हैं, इस्लामी माहौल में पैदा हुए हैं। यही वजह है कि इस वक्त मुसलमान इस्लामी तालीम से दूर होकर और गैर मुस्लिम इस्लामी तालीम अपने मुआशरे में राइज करके आगे बढ़ गए। मुसलमान को अपने दीन के बारे में आशना होना बहुत जरूरी है और इसकी कमजोरी हर जगह इसको जिल्लत और रुसवा करने का बायस बनती। अल्लाह ताला ने सूरह अल-हुजरात के अंदर फरमाया है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। ईमान वाले वो लोग हैं जो अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला को पहचानते हैं और जो अल्लाह पर ईमान लाने का हक है वो अदा करते हैं। व रसूल ही, और अल्लाह के रसूल पर भी ईमान लाते हैं, यानी रसूल को भी पहचानते हैं और रसूल की सिफात को पहचान कर जो रसूल की तालीमात है उन पर अमल पैरा होते हैं। सुम्मा लम यरताबू, फिर अल्लाह के बारे में उन्हें कोई शक नहीं होता। किस बात में अल्लाह के बारे शक? अल्लाह की ताकत के बारे में, अल्लाह की कुदरत के बारे में, अल्लाह के इख्तियारात के बारे में, अल्लाह के मामलात के बारे में, अल्लाह की सिफात के बारे में, अल्लाह के नामों के बारे में कोई शक नहीं होता। और इसी तरह नबी के बारे में शक नहीं होता कि ये नबी सच्चा है, अल्लाह के पैगाम लेकर आया है और अल्लाह ने जो पैगामात दिए सारे इस नबी ने हम तक पहुंचा दिए और इस नबी के नक्शे कदम पर चलने में कामयाबी होगी, अगर छोड़ देंगे तो नाकामी होगी। शक ना अल्लाह के बारे में ना रसूलुल्लाह के बारे में। और उसके बाद तीसरे मरहले पर वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, फिर अल्लाह के दीन के मामले में उन्हें जो कोशिश करनी पड़े वो करते हैं, उसमें दरेग नहीं करते, पीछे नहीं हटते। ना वो अपनी ताकत कम को देखते हैं, ना तादाद कम को देखते हैं, ना वसाइल कम को देखते आगे बढ़ते हैं। उसमें अपना माल भी खर्च करते हैं, अपनी जानें भी कुर्बान करवाते हैं, इसलिए कि उनको यकीन होता है कि हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कर रहे हैं। हमारा ये अमल ना माल जाया है ना जान जाया है। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे मोमिन हैं। तो इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने सच्चे मोमिनों की 3 खूबियां बयान फरमाई हैं कि जो मोमिन सच्चे हैं उनके अंदर 3 चीजें जरूर पाई जाती हैं। एक तो वो कि अल्लाह को पहचान कर अल्लाह की इज्जत और तकरीम करते हैं। दूसरी, नबी को पहचान कर नबी के नक्शे कदम पर चलते हैं। और तीसरी बात, वो अल्लाह की राह में किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते।
اللہ کے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، جانیں بھی لگا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو میں نے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور اگر آپ یہ غور کریں تو آج ہم اس میں کامیاب نظر نہیں آتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، ہم اللہ کی طاقت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، اس لیے تو ہم دوسروں سے ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اگر قدم اٹھایا تو امریکہ ہمارا نظام خراب کر دے گا، برطانیہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، اسرائیل ہمارے خلاف ہو جائے گا، یہ ڈر خوف ہے۔ اسی لیے آج 1.5 ارب مسلمان چند لاکھ کے مقابلے میں جو ہے خاموش نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان اگر ہوتا تو یہ کبھی یہ صورت نظر نہ آتی۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اپنی پہچان کروائی کہ مجھے پہچانو، میری طاقت کو پہچانو، میری قدرت کو پہچانو۔ جب تمہیں پہچان ہوگی اپنی امت کو پہچان کرواؤ گے، جب امت پہچان جائے گی تو کامیابی تمہارا بھی مقدر بنے گی اور ان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کی طرف وحی کی، سب کی طرف وحی میں اللہ نے اپنی پہچان کروائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، اے میرے پیغمبر ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے آپ سے پہلے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ان کی طرف إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی، لا الہ الا انا فاعبدون، اس بات کو خود بھی جان لو، اپنی امتوں کو بھی بتا دو کہ میں اکیلا ہی سپر پاور ہوں، میرے اندر تمام طاقتیں موجود ہیں، میں ہر طرح کی قدرت رکھتا ہوں، میری عبادت کرنی ہے سب نے۔ یہ اللہ نے بات سمجھا دی۔ ہم کہتے ہیں سپر پاور امریکہ ہے، ہم کہتے ہیں سپر پاور برطانیہ ہے، ہم کہتے ہیں سپر پاور روس ہے۔ اللہ نے یہ بات نبیوں کو پہلے سمجھائی کہ سپر پاور یہ نہیں ہے، تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو آزما کے دیکھو، یہ تمہاری اللہ کے مقابلے میں ان کو سپر پاور ماننے کی جو یہ صورت ہے تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اور اللہ نے یہ ثابت بھی کیا، جو نبی بھی آیا آپ نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہیں تو اللہ نے سب سے پہلے انہیں کیا بات سمجھائی؟ ستارہ دکھایا، چاند دکھایا، سورج دکھایا، پھر ان سب کی نفی کروائی اور آخر میں زبان سے جملہ کیا نکلوایا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنا چہرہ اس رب کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، حنیفہ یک طرفہ ہو کر میں اس کا مطیع فرما بردار بن گیا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں آج کے بعد کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کو طاقت والا، پاور والا نہیں سمجھوں گا، مشرک نہیں بنوں گا میں یہ باتیں کر کے۔ اور اللہ نے طاقت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دکھائی، اپنی طاقت دکھائی اللہ نے۔ کیسے دکھائی؟ نمرود اس دور کا بادشاہ ہے اور اس کو خواب آتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیرے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ اس نے کہا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔
جو بچے پیدا ہوں گے ان کو مروا دوں گا، جو شوہر ہوں گے بیویوں سے دور کر دوں گا، نہ بچے پیدا ہوں گے نہ میری حکومت کے لیے کوئی زوال کا کوئی باعث بنے گا۔ اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ اسی دور کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، دکھا روک کر۔ تو اپنے آپ کو پاور والا کہتا ہے، اور میں جو ہے تیرے مقابلے میں ابراہیم کو پیدا کر رہا ہوں، ذرا پیدا ہونے سے روک کر دکھا۔ اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، آپ اس کا مقابلہ کر کے دکھا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اے میرے محبوب اپنی امت کو بتائیے، ان کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے، ان کا ایمان بڑھانے کے لیے، ان کو اللہ کا مقام بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ وقت نے مناظرہ کیا، مجادلہ کیا، گفتگو کی، کہا اپنے رب کی پہچان کراؤ، کون ہے تمہارا رب؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، لیکن وہ گمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا کہ اب میرے پاس اختیارات ہیں، میں بڑی پاور میں ہوں۔ تو کہنے لگا رب بتاؤ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں پہچان کروا دی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو موت دیا کرتا ہے۔ کہنے لگا یہ کون سی بات ہے؟ انا احیی و امیت، میں بھی یہ کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ دو قیدی، ایک کو جو ہے پھانسی لگنی تھی، کہا اس کو آزاد کر دو، دوسرے کو آزاد ہونا تھا، کہا پھانسی دے دو۔ کہنے لگا یہ دیکھو، اس نے آزاد ہونا تھا، اس کو پھانسی لگ گئی، جس نے پھانسی لگنا تھا وہ آزاد ہو گیا، میں موت اور زندگی دے سکتا ہوں۔ کیسا؟ اصل میں جب انسان مشرک بن جاتا ہے نا تو عقل کام نہیں کرتی۔ اس کو موت اور زندگی نہیں کہا جاتا، جس کو وہ موت اور زندگی سمجھ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دوسری دلیل دیتے ہیں، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو جا مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں جا کے جو ہے وہ غروب کر دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، آگے اس کو جواب نہیں آیا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طاقت پر یقین تھا، اس لیے اس کو لاجواب کر دیا، اور یہی وجہ ہے پھر قوم کے مقابلے میں اکیلے لگے رہے، ڈٹے رہے، اور بادشاہ وقت کے سامنے اکیلے ڈٹے رہے، اور پھر آگے چل کر آگ کے اندر بھی ڈالا گیا، ڈرے اور گھبرائے نہیں، اللہ کی طاقت پر یقین تھا، اطمینان تھا، اور ایسا اطمینان اکیلا ابراہیم اتنا اعلیٰ مقام والا بنا۔ اللہ نے کہا ان ابراہیم کانت امتا قانتا للہ حنیفا، میرا ابراہیم ایک پوری جماعت کے برابر تھا اکیلا، لیکن اس نے کام ایسا کیا، رب کی پہچان لوگوں کے سامنے ایسی رکھ دی کہ رب کی طاقت وہ طاقت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ آگ کے اندر بھی انہوں نے ڈالا، آگ کے اندر اگر ہمیں کہا جائے آگ میں ڈال دیں گے، اگر آپ نے جو ہے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا ہم تو فوراً بھاگیں گے، لیکن نہیں، ایمان تھا، یقین تھا، یہ آگ میرے رب کے اختیار میں ہے، اور جب وہ حکم دے گا تب یہ جلائے گی، جب رب اس کو جو ہے جلانے کا حکم نہیں دے گا یہ آگ بھی نہیں جلائے گی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنی چالیں چل لی اور میں نے اپنی تدابیر کے ذریعے ان کی چالیں ناکام بنا دی۔ یہ ہے رب۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھیے، اس نے بھی
اپنے دور میں اعلان کر دیا کوئی بچہ نہیں پیدا ہونے دیا جائے گا. اس کو بھی نجومیوں نے بتایا بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کو زوال آئے گا. کہا نہیں پیدا ہونے دوں گا. کوشش کر لی عورتوں کو قریب نہیں جانے دیا شوہروں کے, اور جو بچہ پیدا ہوا قتل کر دیا. اللہ نے جب پیدا کرنا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے کیا کروں, اللہ نے فرمایا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب تمہیں ڈر اور خطرہ ہونا اس کو ایک صندوق میں ڈال کے جو ہے دریا کی نظر کر دینا, اس کی حفاظت کرنا میرا کام ہے, اور اس کے گھر کے اندر کروں گا جو اس کو مٹانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. سورہ قصص اٹھا کر دیکھیے 20ویں پارے میں ترجمہ پڑھا کریں. قرآن کا اگر ترجمہ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا, حقیقت واضح ہوگی. اب کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ماں جو ہے گھبرا گئی کہیں فرعونی آ کے اس کو قتل نہ کر دیں. انہوں نے ایک صندوق لیا اور صندوق کے اندر بچے کو ڈالا. ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو دریا کی نظر کر دیا. اب دریا کے اوپر جو ہے تیرتا ہوا جا رہا ہے. اپنی بیٹی کو بھیجا, میری بیٹی ذرا پیچھے پیچھے چلتی جانا, دیکھنا کون گھر والے اس کو اٹھاتے ہیں, میں اپنے بیٹے کو کم از کم دیکھ تو سکوں. اس والدہ کو بھی اللہ پر یقین اور اعتماد تھا. آج کی والدہ کو کہا جائے دریا میں بچے کو ڈال دو, کہے گی کیوں ڈالوں کیوں ڈالوں. لیکن کیا ہوا, ایمان جب اللہ پر ہوتا ہے, یقین جب اللہ پر ہوتا ہے میرے پیارے بھائیو, اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. اللہ ضرور مدد کرتا ہے. اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا, وسائل کو نہیں دیکھتا, جو ہے یہ کمی کو نہیں دیکھتا. اللہ ایمان کو دیکھتا ہے, پرہیزگاری کو دیکھتا ہے, تقوی کو دیکھتا ہے. جب انسان پکا مومن بنتا ہے مدد اللہ لازم کر لیتا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی مدد کرنا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ رکھا ہے, لیکن پکے مومن بن کر تو دکھائیں. اب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے پیچھے پیچھے آ رہی ہے, فرعون کے محلات کے سامنے وہ صندوق پہنچتا ہے. ادھر جو ہے اللہ فرعون کی بیوی کے دل میں الہام کرتا ہے دیکھ تو صحیح یہ دریا کی موجیں, یہ دریا کی موجوں پر چلتا ہوا صندوق تو دیکھا. فوراً نوکرانیوں کو کہا وہ دیکھو ایک صندوق جا رہا ہے, جلدی سے اٹھا کر لے آؤ, یہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. جب اس کو لے کر آئیں اور تو دیکھا تو اس کے اندر بچہ, حیران ہو گئے یہ بچہ کیسا. اب فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا لیکن گھر میں اولاد نہیں تھی. حالت دیکھو, گھر میں اولاد نہیں, اپنے آپ کو بچہ دے نہیں سکا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا اعلی رب ہوں. کیا ہوا, بیوی نے جو ہے وہ نکال کر بچہ رکھا, کہنے لگی واہ بڑا پیارا بچہ ہے. اور جب فرعون آیا اس کو کہا اس کو نہیں قتل کرنا, نہ اس کو قتل نہ کرنا. کیوں بھائی, عسیٰ ینفعنا, قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں, ہو سکتا ہے بیٹا بنا لیں. کہا چلو ٹھیک ہے نہیں کرتا. اب بیوی کی بات مان لی موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر, لیکن جب دودھ پینے کی باری آئی وہ ہر ایک جو ہے آ کے دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی الہام کر دیا چھوٹے بچے کو, اے موسیٰ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پینا, یہ حرام کھانے والے لوگ ہیں, یہ تکبر اور غرور والے لوگ ہیں. میں نے تیری ماں کے ذریعے تجھے دودھ پلا کے اس گھر کے اندر پرورش کرنی ہے. اور اللہ نے کر کے دکھائی. پھر وہ دودھ پلانے کے لیے دائیا آئی, کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے. آخر جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے وہ کہنے لگی میں آپ کو بتاؤں ایک گھرانہ, اگر آپ چاہو تو میں لے کر آ جاتی ہوں, وہ دودھ پلائیں گی تو یہ پی لے گا. اور جو ہے بتایا اپنی والدہ کا, ان کو لے کر کہا لے کر آؤ, آ کر دودھ پلانے لگ گئی. قربان جائیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر, اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں, اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہیں, اور جو ہے اجرت اور مزدوری اور اس کا جو ہے بدلہ جو ہے فرعون سے دشمن سے لے رہی ہیں.
یہ ہے اللہ کی قدرت. اور پھر بعد میں ایک مرتبہ ایسا بھی موقع آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی, تھوڑی سی کھینچی, تو وہ کہنے لگا شاید یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا. بیوی کہہ رہی نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے. اچھا چلو میں آزماتا ہوں. ایک طرف ہیرے جواہرات رکھ دیے, ایک طرف جو ہے وہ کوئلے رکھ دیے, وہ بھی چمکدار. کہا یہ اگر وہ بچہ ہوگا تو ہیرے جواہرات کی طرف جائے گا, اگر عام بچہ ہوگا تو یہ کوئلوں کی طرف جائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیرے جواہرات کی طرف جانے لگے. اللہ نے فوراً رخ موڑ دیا ہے, موسیٰ میں نے اس گھر کے اندر تجھے پیدا کرنا ہے اور اس فرعون کا خاتمہ کرنا ہے, تیری امت کو اس کی غلامی سے نجات دلانی ہے, وہ اس طرف نہیں جانا, ابھی اس کوئلوں کی طرف چلا جا. اور اللہ نے اس طرف بھیج دیا. کہنے لگا ہاں یہ نہیں ہے. اور بعد میں پھر بڑے ہو کر آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس نبی بن کر گئے اور پھر اپنی امت کو جو ہے بھونچال سے نکالا. یہ ہے رب کی طاقت, یہ ہے رب کی طاقت جس پر آج ہمارا ایمان نہیں, ہمارا عقیدہ نہیں. ہم پتہ کیا باتیں کرتے ہیں, آج باتیں کرنے والے بہت سے باتیں کرتے ہیں جی وہ حماس کو کیا ضرورت پڑی تھی ان کو اٹیک کرنے کی, کیا ضرورت پڑی تھی جب ان کے پاس پاور نہیں. اللہ کے بندو, ایمان والے پاور نہیں دیکھا کرتے. ایمان والے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے, اللہ کے شاعر کی تکریم اور عزت کے لیے اللہ کی پاور کو سامنے رکھتے ہیں. اور اللہ وہ پاور ہے ہمارے جو ہے بغیر محنت کے بھی اللہ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کرنے پر قادر ہے, اور اللہ نے کر کے بھی دکھائی. بیت اللہ پر جب ابرہ کافر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آیا کہ میں بیت اللہ گرا دوں گا, میں ختم کر دوں گا, میں جو ہے اس کے مقابلے میں یمن کے اندر ایک جو ہے وہ گھر بنا رہا ہوں. اس نے گھر بنا بھی لیا, سارے معاملات کرنے لگ گیا, ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا. مشرکین مکہ جو بیت اللہ کے متولی ہیں وہ جو ہے جب انہوں نے دیکھا مقابلے کی کوئی طاقت ہی نہیں ان کے پاس. جناب عبد المطلب کے جو ہے وہ اونٹ وہ مینا کے اندر چل رہے تھے, وہ پکڑ لیے اور یہ آئے کہنے لگے بھائی یہ میرے اونٹ مجھے دے دو. کہا بیت اللہ کا متولی کون ہے؟ کہا جی بیت اللہ جانے اور گھر والا جانے, ہمیں اس سے کوئی نہیں, میں تو رب المان ہوں, میں اونٹوں کا جو ہے مالک ہوں, میرے اونٹ میرے حوالے کر دو, باقی تم جانا بیت اللہ جانے. اور پھر جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو اللہ نے اتنا چھوٹا سا پرندہ ابابیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ فرماتا ہے دیکھو اللہ کی قدرت, تمہیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. یہ تم نے مشاہدہ کر لیا, تاریخ نے اپنے اندر محفوظ کر لیا, تمہیں پھر بھی اللہ کی قدرت پر یقین نہیں آیا کہ اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں والا لشکر جس کا مقابلہ مشرکین مکہ نہیں کر سکتے تھے, اللہ نے کھایا ہوا بھس بنا دیا. ان کنکروں کے اندر اللہ نے جو ہے بم کی تاثیر پیدا کر دی اور وہ جو ہے وہ ختم ہو گئے. اس کو وادی محصر کہا جاتا ہے آج. تو آپ ذرا دیکھیں کیسی اللہ کی طاقت اور قدرت. ہمیں یقین اور اعتماد نہیں, اور اللہ نے سارے نبیوں کے ذہنوں میں بٹھائی. نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے اس دوران لوگوں نے آ کے کہا نوح کیا کر رہے ہو, پانی تو ہے ہی نہیں, کہاں چلانی ہے تم نے؟ کہا میرے رب نے کہا ہے کشتی بناؤ, اور مجھے رب پر یقین اور اعتماد ہے. جس رب نے حکم دیا ہے وہ رب پانی بھی لے کر آئے گا. اب مجھے ضرورت نہیں ہے پانی کے لانے کی, مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے, بس یہ کرنا ہے. اے نوح اس قوم کو میں نے ڈبونا ہے اور آپ کو میں نے ترانا ہے, کشتی کا نظام دنیا والوں کو دکھانا ہے, اور یہ بھی بتانا ہے اللہ کے نبیوں کو اللہ پر اعتماد بھی ہوتا ہے اور نبی محنتی بھی ہوتے ہیں. نبی محنتی بھی ہوتے ہیں. اب کیا ہوا, محنت کر کے کشتی بنائی. جب کشتی تیار ہو گئی
اب پھر اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، اللہ نے آسمان سے جو ہلکی بارش ہے یہ نہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے، دروازے کہ اب ان دروازے سے پانی کتنا زیادہ آتا ہے۔ اللہ نے اصل میں اگر اللہ ہلکی بارش کرتا وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے، اللہ نے دروازے کھول دیے، دروازے، اور نیچے سے کیا؟ وفارت تنور، جہاں آگ نکلا کرتی تھی وہاں سے بھی جو ہے پانی کے فوارے نکل پڑے۔ یہ ہے اللہ کا نظام، یہ ہے اللہ کی قدرت، اور ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا، پانی ہی پانی ہو گیا۔ ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر، جس کو اللہ نے بچانا تھا یہ کشتی پر جو ہے بٹھا کر اس پانی سے بچا لیا، اور جن کو تباہ و برباد کرنا تھا وہ بھی ایک پاور والی قوم تھی، وہ بھی نوح علیہ السلام کو دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، 950 سال مسلسل نوح علیہ السلام نے ان کو یہ بات سمجھائی، اللہ پاور والا ہے، اس کو مان لو، اس کی عبادت کرو، لیکن کہنے لگے نہیں، ہم تو 5 تن کے پجاری بن کے رہیں گے، 5 تن کو جو ہے ہم مانیں گے۔ اللہ نے جب تباہ کیا وہ 5 تن بھی کام نہ آیا اور وہ خود بھی کام نہ آئے، حتیٰ کہ اپنا بیٹا جو ہے نا، جب اس نے بھی غیر کا سہارا لیا تو اس کے کام بھی وہ غیر کا سہارا نہیں آیا۔ غیر کا سہارا کیا لیا تھا؟ آج ہم بھی جو ہے جو پریشانی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ امدادکن امدادکن، ہماری امداد کر۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ اللہ کے بندو سوچو، تدبر کرو۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے آگے کیا جواب دیا؟ لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچ پائے گا، وہی بچ پائے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ تو آگے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو اب کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے بندو، اللہ کی طاقت اور قدرت وہ چیز ہے، اللہ وسائل کو نہیں دیکھتا، اللہ وسائل خود ہی پیدا کر دیتا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھی سب سے پہلی کیا تعلیم دی؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے محبوب پیغمبر، پہلے نبیوں کی طرح آپ کو بھی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مصائب سے دو چار ہونا پڑے گا، لیکن یاد رکھیے اللہ کو پہچان لیجئے۔ اللہ کو پہچان لیا تو کوئی بھی پریشانی میں آپ پریشان نہیں ہوں گے، اللہ کو پہچان لیں۔ اور اللہ نے پہچان سورہ اخلاص میں کروا دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں، اور وہ بے نیاز ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ تمہارا اس سے اگر تعلق ہو گیا تو اس کا پھر وعدہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر یہ لکھ لیا ہے، اپنے اوپر یہ لازم کر دیا ہے، کیا چیز؟ کہ میں ہمیشہ غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی غالب رہیں گے، میرے رسول بھی غالب رہیں گے، اور جب رسول غالب ہے تو رسول کے ماننے والے بھی غالب رہیں گے۔ رسول غالب ہیں تو رسولوں کے ماننے والے بھی غالب ہیں۔ شرط یہ ہے کہ رسول کے پیروکار بنیں، شرط یہ ہے کہ رسول کے طریقے کو اپنائیں، بدعات کو چھوڑ دیں، رسول کی سنت پہ آ جائیں، پھر دیکھیے کامیابی کیسے مقدر بنتی۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت طاقت والا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بہت نقشے کھینچے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین
کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، تباہ برباد کیا، طاقت والے تھے، اپنے آپ کو پاور والے کہتے تھے، اور اتنے پاور والے تھے وَجَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وہ ہاتھوں سے تراش لیا کرتے تھے پہاڑوں کو اور بیچ میں گھر بناتے تھے، اتنے طاقت والے تھے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، ہم اس کے بعد اور لوگوں کو لے آئے، دنیا کا نظام نوح علیہ السلام کے دور میں بالکل ختم کر کے پھر ان کی جو ہے اولادوں سے ہم نے آگے نظام چلا دیا، پھر دنیا والوں کو بسا دیا، پھر اس کے بعد قوم سمود نے، قوم عاد نے، جب جو ہے قوم شعیب نے یہ غلط حرکتیں کی ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ثم نتبعهم الآخرین، اور لوگوں کو ہم لے آئے، یہ ہمارا طریقہ چلتا آیا۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں سے اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے بڑی مثالیں دی، بہت مثالیں دی۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے یہ پانی جو تم پیتے ہو نا، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي، سورہ الکہف ہے، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، یہ جو پانی تم پیتے ہو اب اس کے بارے ذرا غور کرو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کوئی دنیا کی طاقت یہ بتا کر دکھائے، سائنسدان ہیں یا بڑے بڑے یا جو ہے بڑی طاقتوں والے جو اپنے آپ کو پاور کہتے ہیں، ذرا کسی بادل سے پانی نکال کر دکھا دیں۔ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اللہ کے بندو یہ ہم نازل کرتے ہیں، جب یہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں تو پھر تم کیوں ہماری قدرت کو نہیں مانتے؟ اور پھر آگے جا کے اللہ یہ بھی فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ کیا تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ جو تمہارے معاشرے کے اندر وجود میں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، جو تم کھیتیاں بوتے ہو، کبھی یہ دیکھی ہے تم نے کہ دانہ تم زمین کے اندر ڈال دیتے ہو؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ کون ہے جو دانے کو جو ہے پھر باہر زمین سے نکالتا ہے، بالی بنا دیتا ہے اور آگے جا کے جو ہے پورا یہ غلہ تمہارے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، یہ آگ جو تم جلاتے ہو، أَأَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے یہ درخت پیدا کیے ہیں جو تم آگ جلا لیتے ہو ان سے، یا تم نے یہ معدنیات نکالی ہیں؟ یہ ساری مثالیں اللہ ہمیں دے رہا ہے ہمارا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے، ہمارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اور جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے پھر بندہ اگلی طاقت کو نہیں دیکھتا۔ بنی اسرائیل کے دور میں انہوں نے جب اپنی ذلت دیکھی، پریشان ہوئے، تو وقت کے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ ہمارے لیے کوئی کمانڈر مقرر کر دیجئے، ہم جو ہے اس کے ساتھ مل کر اپنی کھوئی ہوئی طاقت، عزت اور علاقے واپس لیں گے۔ اس نے جو ہے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے نام تجویز کر دیا، اور بادشاہ نے، اللہ نے ان کا بادشاہ مقرر کر دیا، کہا ان طالوت لکم ملکا، طالوت تمہارا بادشاہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ پھر اعتراض شروع ہو گئے، کہنے لگے یہ تو مالدار بھی نہیں ہے، اور یہ تو جو ہے کوئی قابل آدمی نہیں ہے، اس سے تو زیادہ ہمارے پاس اور لیڈر موجود ہیں، ان کو جو ہے یہ بادشاہ بنانا چاہیے تھا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمارا سیاستدان بہت قابل ہے، اس کو بس وزیر اعظم بننا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہمارا سیاستدان بہت قابل ہے، اس کو وزیر اعظم بننا چاہیے۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ خرابی تھی، جب اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے، تو ان بے سمجھوں کو چاہیے تھا مان لیتے، بھائی ٹھیک ہے، کہا نہیں فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے، کہا نہیں، اس لیے کہ بسطتاً فی العلم والجسم،
اس کو اللہ نے علم بھی اچھا دیا ہے اور جسامت بھی اس کو اچھی دی ہے، لہذا یہی بنے گا اور کامیابی اسی کے ذریعے اللہ دے گا۔ آخر وہ جو ہے جب چل پڑا، جب چلا تو راستے میں ایک نہر آ گئی، اس نہر پر کھرے اور کھوٹوں کا جو ہے فیصلہ ہو گیا۔ کھرے اور کھوٹے کیسے؟ اس نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنار، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، اے مجاہدین کی جماعت، اللہ تمہارا امتحان لے گا، اس لیے کہ کامیاب لوگوں کو ہی اللہ جہاد کی سعادت دے گا، جو ناکام ہوں گے وہ یہی رہ جائیں گے، ان کو اللہ توفیق ہی نہیں دے گا۔ کہا کیسے؟ کہا تمہیں پیاس بہت لگی ہوگی، نہر آ جائے گی راستے میں، وہاں سے تم نے پانی نہیں پینا، اگر بہت ہی زیادہ پیاس ہو تو 1 یا 2 گھونٹ پی لینا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اب جب وہاں گئے نا، فَشَرِبُوا، پیتے گئے اور گرتے گئے، پیتے گئے اور گرتے گئے، صرف 313 افراد باقی بچے، 313 افراد۔ اب 313 افراد کے اندر داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے وہ بھی مجاہدین میں شامل ہے، اور اللہ کے نبی نے طالوت کے ماتحت جو ہے وہ جہاد کیا۔ اب کیا ہوا جی؟ وہ 313 جو ہے انہوں نے پانی نہیں پیا، وہ آگے نکل گئے، باقی سارے پیچھے رہ گئے، واپس چلے گئے۔ اب 313 آگے ہزاروں کا لشکر موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے اس دوران یہ باتیں کی کہ دیکھو دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، وسائل بہت زیادہ ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس وسائل بھی کم ہیں۔ تو آگے جو نیک لوگ تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ جن کو اللہ کی پہچان تھی نا، جن کو اللہ کا مقام اور مرتبہ معلوم تھا نا، انہوں نے جواب دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کے ہاں قلیل اور کثیر کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ ایمان کو دیکھتا ہے، اللہ ایمانی طاقت کو دیکھتا ہے۔ بہت سی چھوٹی جماعتیں اللہ کی مدد سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور پھر ایسا اللہ نے کر کے دکھایا۔ اس وقت کا جالوت بہت بڑا پاور والا تھا، وسائل والا تھا، جیسے آج کا اسرائیل ہے، جیسے آج کا امریکہ ہے، جیسے آج کا روس اور برطانیہ ہے، ایسا دشمن سامنے تھا۔ 313 یہ اللہ والے لوگ اللہ پر اعتماد کرنے والے تھے، اللہ نے نقشہ دکھا دیا۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے اس جالوت کو بھی مروا دیا اور پوری قوم شکست خوردہ ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی پاور، یہ ہے اللہ کی طاقت۔ ہم صرف باتیں کرنا جانتے ہیں، ہم اللہ پر اعتماد نہیں رکھتے۔ اللہ پر اعتماد کرنے والے جب آگے بڑھتے ہیں، اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں بھی غالب آتا ہوں، میرے رسول بھی غالب آتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بھی جب 313 جو ہے غزوہ بدر کے اندر لے کر گئے تھے، اس ٹائم جو ہے تلواریں پوری نہیں، گھوڑے پورے نہیں، اونٹ پورے نہیں، سواریاں پوری نہیں، اور ادھر 1000 کا لشکر تھا، 1000 کا، جن کے پاس اونٹ بھی موجود تھے، جن کے پاس جو ہے تلواریں بھی موجود تھی، جن کے پاس نیزے بھی موجود تھے۔ اس وقت جو ہے کس کو اللہ کی مدد حاصل ہوئی؟ کون کامیاب ہوا؟ وہ بدر کی فتح جو ہے نبی کس کے سامنے جھکا؟ اللہ کے سامنے رات کے ٹائم، اور اللہ کے سامنے اللہم انجز وعدہ کا، اے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد بعد، ابو بکر آئے، اے اللہ کے پیغمبر آپ نے بہت گریہداری کر لی، رب کو منا لیا، اللہ کو منا لیا ہے، یقیناً کامیابی مقدر بنے گی، سر اٹھا لیجئے۔ اب صبح کا ٹائم ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر بدر کے میدان میں جاتے ہیں، کہا یہاں فلاں کافر قتل ہو جائے گا، وہاں فلاں کافر جو ہے اس کی گردن کٹ جائے گی،
وہاں فلاں کافر کی گردن کٹ جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کی سچائی کو دیکھا، اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جہاں جہاں اللہ کے نبی نے بتایا تھا وہاں کافر جو ہے ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کی قوت اور طاقت ہے، اور ہم کیوں ڈر رہے ہیں غیروں سے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اللہ ہمیں فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، جس طرح میرے نبی صرف مجھ سے ڈرتے رہے، بڑی قوتوں سے ٹکرا گئے، اللہ نے نصرت و مدد کی، اللہ تمہاری بھی کرے گا، اللہ تمہاری بھی کرے گا۔ غزوہ بدر کو دیکھو، احد کو دیکھو، خندق کو دیکھو، غزوہ خندق کے موقع پر اور ایک موقع پر مسلمانوں کے دل میں صرف ذاتی گھمنڈ آیا تھا، ایک موقع پر۔ وہ کون سا موقع تھا؟ اس کا ذکر بھی اللہ نے سورہ توبہ میں کیا، غزوہ حنین۔ غزوہ حنین پہ مسلمانوں کے دل میں صرف یہ بات آئی تھی کہ ہم جو ہے پہلے کم تعداد میں ہونے کے باوجود کفار پر غالب رہے ہیں، اب تو ہماری تعداد بہت ہے، وسائل بھی بہت سارے ہیں، اتنی زیادہ تعداد کبھی نہیں تھی، اس لیے کہ 10,000 صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے اور مکہ فتح ہوا تھا۔ مکہ فتح کے چند دن کے بعد، یعنی ایک مہینہ تقریباً، اس کے بعد جو ہے حنین والوں کے بارے آپ کو خبریں ملی کہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے پلان بنایا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں، کیونکہ اب مسلمان مکہ کو فتح کر چکے ہیں، ہماری طرف رخ ہوگا، کیوں نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ حملہ کر دیں۔ اللہ کے نبی وہاں نکلے، 2,000 جو ہے مکہ میں سے مجاہدین شریک ہو گئے، 12,000 کا لشکر، 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا، اور آگے کتنی تعداد تھی؟ صرف 4,000، صرف 4,000۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت جنگی وسائل اور اسباب بھی بہت تھے، اور دشمن صرف 4,000۔ پہلے کیا 313,000 پر غالب، اور اب کیا ہوا؟ صرف ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ ہماری تعداد بہت ہے، ہم ناکام نہیں ہوں گے، اب تو ہم کامیاب ضرور ہوں گے۔ اللہ کی تھوڑی سی عزت و تکریم اور مقام میں فرق آنے لگا۔ جیسے ہی صحابہ کہتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جیسے ہی ہم اس وادی حنین میں پہنچے، دشمن جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر گھاٹیوں میں چھپا ہوا تھا، ایسی تیروں کی بارش کر دی، ایسی تیروں کی بارش کر دی کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگ گئے صحابہ۔ اللہ نے یہ بگانا تھا، اللہ نے یہ بگانا تھا، اس لیے کہ جب اللہ کی پاور مسلمانوں کے ذہنوں سے نکلی، اللہ نے سبق سکھا دیا کہ مجھے پاور والا نہیں سمجھو گے تو کامیابی نہیں ملے گی، زیادہ تعداد کے باوجود بھی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ حنین کا واقعہ یاد کرو کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اس لیے کہ جب تک میری مدد نہیں آتی کامیابی نہیں ملتی۔ اور حنین کے موقع پر اللہ کے نبی کی بہادری پہلے طرح ہی رہی، اسی طرح اللہ پر مدد کا یقین رہا جیسے پہلے تھا، اور میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، عباس نے جو ہے لگام تھامی ہوئی ہے، آپ اس دوران کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے لوگو میرا خاندان بھی بہادر ہے، میں بہادر نبی ہوں، میرا ساتھ کیوں چھوڑ گئے؟ عباس سے کہا ان کو کہو اے بیت رضوان والو آ جاؤ، اے بیت عقبہ والو آ جاؤ، اے فلاں صحابہ آ جاؤ۔ جب صحابہ کو یہ اعلان کیا نبی بلا رہا ہے تو فوراً صحابہ کے دل میں بھی دوبارہ یقین پیدا ہو گیا، دوبارہ اللہ پر اعتماد پیدا ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ ایسے بھاگتے ہوا ہے جیسے گائے کے بچے کو دور باندھا ہوا ہو، اور پھر جو ہے گائے جیسے ہی اس کا رسی کھلے فوراً بچے کے پاس پہنچ جائے، ایسے تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ آج اگر ہم غور کریں نا
تو میں کہتا ہوں آج حماس کامیاب ہے، اسرائیل ناکام ہے، مردہ باد ہے، تباہ و برباد ہے۔ حماس کا اور اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ لیجئے ایک ہرن اور شیر کا مقابلہ ہے، ہرن اور شیر کا۔ ہرن کو رکھ لو آپ فلسطین کی جگہ، اور شیر کو رکھ لو آپ اسرائیل کی جگہ، یا باغ اور چڑیا کا مقابلہ ہے۔ لیکن اتنے دن تک اسرائیل کی ناک میں چرے چبوا دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ حماس کو اللہ پر اعتماد اور یقین ہے، اور جہاں اعتماد اور یقین ہوتا ہے وہاں اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ ان کی مدد تو کر رہا ہے، لیکن ہمیں مدد سے محروم کیوں رکھا ہے؟ ہمارے منہ بند کیوں ہیں ان کے بارے میں؟ اللہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ اتنے دن سے جنگ جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، قربانیاں اگرچہ ہو رہی ہیں، لیکن جتنا نقصان اسرائیل کا ہوا ہے اتنا نقصان بڑے ملک بھی اس کا نہیں کر سکتے تھے جتنا ان فلسطینیوں نے ان کا کیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کی نصرت نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ ہم مدد نہیں کر رہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کان حقا علینا نصر المومنین، حماس اپنے عقیدے کو اور مضبوط کرے، فلسطین کے بھائی اور مضبوط کرے، دنیا کے مسلمان ان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو جائے، امریکہ کو جو ہے خیر بات کہہ دے، برطانیہ کو خیر بات کہہ دے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسرائیل کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اسرائیل کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو اٹھنے کی دیر ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہودیوں کے بارے فرما دیا ہے یولون الادبار، یولون الادبار، یولون الادبار، یہ پیچھ پھیر کر بھاگنے والے ہیں، یہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جہاد سے بھاگنے والے ہیں۔ تمہارے اندر جہاد کی قوت پیدا ہو جائے، کبھی بھی یہ تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ اگر آپ نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اپنی سیاست کو مضبوط کرنا ہے، اپنے معاملات کو مضبوط کرنا ہے، تو مسلمانوں اٹھو اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے جو ہے آپ تعاون کرو، ان کے لیے آپ احتجاج کرو۔ وہ وقت دور نہیں جن کے بارے اللہ نے فرمایا غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غضب کر رکھا ہے، جن پر اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ کیسے ان کے مقابلے میں ہماری مدد نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ ہمیں جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اپنی حکومت سے بھی کہوں گا، اپنی آرمی چیف سے بھی کہوں گا، یہ وقت ہے مسلمانوں کی مدد کا، اور اس میں قدم بڑھائیے، آگے بڑھیے، دوسروں کو بڑھائیے، ان سے ڈریے نہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لوگوں سے اللہ والے نہیں ڈرا کرتے، اللہ والے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جب اللہ سے ڈر کر آگے بڑھتے ہیں تو کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسرائیل یہود جو تیرے بندوں کو قتل کر رہے ہیں، اللہ علیک بالیہود، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، شتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بنیانہم یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیو، اس وقت
ہمیں جو ضرورت ہے وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ابھی نئی چالیں چلی جا رہی ہیں. وہ چالیں کیا ہیں؟ پیپسی کے اوپر انہوں نے فلسطین لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی میک ڈونلڈ پر جو ہے وہ بھی فلسطینیوں کے حوالے سے عبارتیں لکھ دی ہیں. کیا ہے یہ؟ وہ بکھلا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں. یہ میک ڈونلڈ جو ہے باقاعدہ ان کو جو ہے یہ فنڈ فراہم کر رہا ہے جنگ میں. آپ ان کی مصنوعات استعمال کر کے سمجھ لیجئے کہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو کسی ملک کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی مصنوعات کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں، ان کو استعمال نہ کریں، اس کے متبادل چیزیں استعمال کریں. اور میں فلسطینیوں کے جذبے کو داد دیتا ہوں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بچہ جس بیچارے کی ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی اور ڈاکٹر نے اس کو آپریشن بتایا کہ اب آپریشن ہوگا، اور اسپتال کے اندر وہ انجیکشن موجود نہیں جو بے ہوشی والا ہے. تو بچے نے کیا پیارا جواب دیا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ میرا آپریشن کریں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور ڈاکٹر آپریشن کرنے لگ گیا. وہ جب تک آپریشن ہوتا رہا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، بچہ رویا نہیں. یہ ہے ایمان. آج ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں کہاں ہیں؟ یہ تو ہمارے اسلاف کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. کتنے وہاں کے بچے کے اندر اتنا ایمان اور یقین ہے، اور ہمارے بوڑھوں کے اندر بھی پیدا نہیں ہو رہا، جوانوں کے اندر بھی پیدا نہیں ہو رہا. اس لیے کہ ہماری غیرت مر گئی ہے. اور جب غیرت مر جائے، شرم و حیا مر جائے، تو پیغمبر نے فرما دیا فَاسْنَا مَا شِئْتَ، پھر جو چاہو کرتے رہو، پھر نہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے نہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری غیرت کو بیدار کرے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق دے. ترجمۃ القرآن کی کلاس انشاءاللہ ہفتہ واری یہ کل بعد نماز عشاء ہوگی. میں آپ بھائیوں سے بار بار کہا کرتا ہوں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو. یقین مانیے یورپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر آج یہ ترقی حاصل کی ہے. وہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نہیں پڑھ رہے. ترجمے سے پڑھا کرو، سمجھ کر پڑھا کرو، آپ کو پتہ تو چلے کہ اللہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے. تو اس کلاس کو کامیاب بنائیے. اس کے علاوہ درس قرآن حدیث ہوگا انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز مغرب، تو اس درس میں بھی شریک ہوں ضرور. اور اس کے علاوہ تجوید القرآن کلاس بروز بدھ ہوگی بعد نماز مغرب، اس میں بھی بھائی شریک ہوں. اس کے علاوہ